अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, अगर इस सिलसिले की बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप बाकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद यूट्यूब पर नज़र आती रहे। तो अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि असली जादू और महज नफ्सियाती मसला, ये दोनों चीज़ें जो है आम तौर पर पाई जाती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी पर वाक़यतन जादू होता है और अक्सर ऐसा होता है कि किसी पर एक नफ्सियाती मसाइल होते हैं और वही जो है वो एक जादू की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। इस हवाले से मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि जब मेरे कपड़ों पर कट लगे और मेरे कपड़ों पर खून के छींटे पड़े तो मैंने क्या किया। अगर आप 3 करोड़ मालियत के जदीद टेक्नोलॉजी कोर्सेज सिर्फ 2500 रुपये सालाना में करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अन्नाफे के लिंक पर क्लिक करके अपने या अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवाएं और दुनिया के जदीद तरीन कोर्सेज करवाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन्नाफे का हिस्सा बन जाएं। आप ये बात जानते होंगे, नहीं जानते जो लोग तो उनके इल्म में ये बात लाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जादू और जिन्नात के मसाइल में ऐसा होता रहता है कि किसी पर ये जिन्नात आकर खून के छींटे फेंकते रहते हैं, ठीक है ना, डराने के लिए। और इसी तरह कपड़ों को कट लगा देते हैं। कपड़ों में जिस तरह कैंची के कट या ब्लेड के कट लगे होते हैं इस तरह के कट लग जाते हैं, ठीक है, या तेज़ाब वगैरह की जिस तरह गिर जाए तो कट लग जाते हैं। तो ये जिन्नात वगैरह इंसानों के साथ इस किस्म की छेड़खानियाँ करते रहते हैं। कपड़े फाड़ दिए, कट लग गए, खून के छींटे जिस्म पर पड़ते हैं, कपड़ों पर पड़ते हैं, दीवारों पर पड़ते हैं, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ आज समझाना चाहता हूँ वो आपको मेरे वाक़े से पहले वाक़े में आपको सुनाता हूँ, उसके बाद में आपको फिर वो चीज़ आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे कपड़े जो थे कमीज़ उसमें कट लग गई। पीछे जितनी कमर थी सारी कमर पर जब मैं सुबह उठा तो मुझे तो नहीं पता, घर वालों ने मुझे बताया कि आपकी सारी कमीज़ पर पीछे कट ही कट लगे हुए, जगह जगह से कमीज़ कटी हुई है, ठीक है। मैं बड़ा परेशान हो गया। ज़ाहिर बात है कि इस किस्म की सूरत हाल चूँकि आम तौर पर ऐसा होता है कि जिन्नात वगैरह ये करते हैं, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। लेकिन इस परेशानी को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इंसान के आसाब मजबूत होने चाहिए और इंसान को अल्लाह के कलाम पर यकीन कामिल होना चाहिए, कुरान पर और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं पर, आपके इरशादात पर, पूरा दीन पर ईमान कामिल होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं सुबह शाम अपनी दुआओं का मामूल रखता हूँ, सुबह शाम की जो मसनून अज़कार हैं उसका मामूल रखता हूँ, इसलिए इस चीज़ ने मुझे वक्ती तौर पर थोड़ा सा वो तो किया, लेकिन इतना ज़्यादा वो मैं परेशानी का शिकार नहीं हुआ। बहरहाल मैंने इस पर गौर करना शुरू किया कि कैसे हुआ होगा, सोचना शुरू किया। सोचते आखिरकार मैं उस बात तक पहुंच गया कि जिसकी वजह से ये कट लगे थे। और वो बात ये थी कि जिस रात को ये कट लगे थे उस शाम को, यानी मगरिब से कोई 10 मिनट पहले की बात है, हमारे यहाँ बैटरियाँ जो है ये UPS नया लगाया था और उसके लिए बैटरियाँ मंगवाई थी, बड़ी बड़ी 2 हेवी बैटरियाँ थी और वो जो है उस पर रक्शे पे लाई थी। और रक्षा जो है ना वो थोड़ा सा हमारे घर से थोड़े से फासले पर, गली थोड़ी सी ख़राब थी, उन दिनों में कोई सीवरेज का काम लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा पीछे आगे नहीं आ सकता था। तो वो पीछे वहाँ पर उसने कहा मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तो उसने वहाँ पर उतार दी। वहाँ से उन बैटरियों को यानी मोटरसाइकिल पर फिर लेकर आना था। तो बहुत बड़ी बैटरियाँ थी, एक मरतबा एक ही बैटरी आ सकती थी, दूसरी 2 बैटरियाँ थी। तो मैं मोटरसाइकिल पर बैठा और मेरे साथ पीछे दूसरा बंदा, उसने पीछे मेरी कमर के पीछे बैटरी को रखा और उसके पीछे वो खुद बैठकर उसने बैटरी को पकड़ा और उस गली में हम बैटरियों को लेकर अपने घर तक आए। तो 2 बैटरियाँ थी, 2 चक्कर इस तरह लगे। तो बैटरी मेरे कमर के पीछे रखी थी, नई बैटरी थी लेकिन कमर के पीछे रखी थी। आपको पता है कि बैटरी के अंदर तेज़ाब होता है। और कपड़े मेरे जो थे वो काटन के कपड़े थे और इस तरह वो कोई हल्का हल्का तेज़ाब या उसकी छींटे कह लें या कुछ भी, वो बैटरी के साथ मेरी कमर टच रही तो वो लगे। और शाम का वक़्त था, शाम हो गई, रात हो गई, सो गए हम और सुबह देखा तो वो कट लगे हुए थे जगह जगह से। तो इस तरह
کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے وہ ساری بات سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، کل شام کو یہ بیٹریاں میں نے پیچھے رکھی تھیں تو ان کے تیزاب سے یہ کٹ گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑ گئے، یہاں بھی خون کا چھینٹا، یہاں بھی چھینٹا، اور نیچے قمیص پر بھی، اور نیچے وہ یعنی پوری سلوار پر ٹخنوں تک نیچے، اور آگے سارا ادھر ادھر بازوؤں پہ چھوٹے 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 کافی چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اتنے میرے اوپر کپڑے کے اوپر چھینٹے پڑے ہوئے خون کے۔ لیکن بہرحال پریشانی کے بعد اس کو میں نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے دعائیں اپنی پڑھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ چھینٹے کیسے ہوئے ہوں گے۔ یہ بات تو ذہن میں آئی کہ شیاطین اور جنات بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن میں نے اس بات کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں دیکھوں تو ابھی سے 15 منٹ پہلے میں کہاں تھا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کہا تھا، گھنٹہ پہلے کہا تھا، 2 گھنٹے پہلے کہاں تھا۔ میں نے اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا 1 گھنٹہ پہلے میں وہاں پر تھا، 1.5 گھنٹہ پہلے وہاں پر تھا، 2 گھنٹے پہلے وہاں پر تھا۔ اس طرح کرتے 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 جب میں 4-5 گھنٹے پیچھے گیا تو مجھے یاد آیا کہ 5 گھنٹے پہلے میں ایک گوشت کی دکان پہ کھڑا تھا، گوشت میں نے لینا تھا، اور وہاں پر رش بہت زیادہ تھی، مجھ سے آگے 3-4 گاہک تھے۔ تو اس دکاندار نے، میں سامنے کھڑا تھا پھٹے کے سامنے، اور وہ اس نے گوشت بنا رہا تھا، وہ مرغی کا بھی اور بکرے کا بھی، اور وہ تو میں کافی تقریباً کم از کم کوئی 15 منٹ میں پھٹے کے سامنے کھڑا رہا، اور ظاہر ہے اس کی جو چھینٹیں جو تھیں وہ مجھے پڑتی رہیں، مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا، اور بعد میں جا کر میں نے ان کو دیکھا تو مجھ سے پریشان ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 2 واقعات سے اپنا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اگر اس بات کو میں اپنے اوپر حاوی کر لیتا، یا مجھے بھی اتنا علم اور نالج نہ ہوتا، اور میں کسی جادوگر فراڈی شیطان انسانی شکل میں کسی شیطان کے پاس چلا جاتا تو مجھے کہتا آپ پر کالا جادو ہے، آپ پر تو انتہائی خطرناک قسم کا جادو ہے، اور آپ کو یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا، اور اس طرح میں پکا ہی مریض بن جاتا اور واقعتاً میں بالکل نڈھال ہو کر گر جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات پہلے بتائی ہے کہ جادو ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے، یعنی جادو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی جیسے ہم پیناڈول کھاتے ہیں، اس کے کیمیکل جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ کیمیکلی ایک تبدیلی جسم کے اندر پیدا کرتی ہے۔ جادو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، کوئی گولی نہیں ہوتی اس قسم کی کہ وہ کوئی کھلاتا ہے تو وہ کیمیکلی کوئی تبدیلی پیدا کرتی ہے، بلکہ جادو ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جادوگر کبھی خود جس پر جادو کر رہا ہے وہ اس سے ملاقات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملاقات کر کے وہ اپنے نفسیاتی حربوں کے ذریعے اس کو اپنے اسٹیج پر لاتا ہے کہ وہ اس کے جادوئی اثرات سے متاثر ہو۔ اور کبھی اگر جادوگر کی ملاقات نہ ہو سکتی ہو، یا جادوگر کسی وجہ سے اس سے ملاقات نہ کر سکتا ہو، تو پھر وہ جنات، شیاطین جن کے ساتھ اس نے ان کی پوجا کر کے، ان کو پکار کر، ان کے نام پر قربانی کر کے یا کچھ بھی کر کے ان سے جو دوستی اس نے لگائی ہوتی ہے تو ان کی پھر ذمہ داری لگاتا ہے کہ تم یہ کرو۔ تو وہ جنات بھی آ کر یہی کرتے ہیں کہ پہلے وہ اس کو ڈراونے خواب دکھاتے ہیں، اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، دور سے نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں، اس کو وہم کا شکار کرتے ہیں کہ تم بیمار ہو، تمہیں یہ ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو فون کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور پھر وہ آگے سے وہ اور ڈرا دیتے ہیں تم پر جادو ہے۔ اس طرح وہ جادو واقعتاً اس کے اثرات انسان پر واقع ہو جاتے ہیں، وہ ایک نفسیاتی طور پر ایک مریض بن جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو سارا نفسیاتی، اس کا اندازہ یعنی اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمیں جو جادو کا علاج بتایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ اب دیکھیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اسی بات کی تعلیم ہے کہ ہماری سوچ کو درست کیا گیا ہے۔ انسان کی سوچ جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ نفسیاتی چیزیں ختم ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں، ہمیں ہماری یعنی سوچ کو درست کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، شر کا خالق جو ہے وہ بھی اللہ ہے۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، میں اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جسے اس اللہ نے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگلی جو صورت اس میں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں شیطان ہو، چاہے وہ جنوں کی شکل میں شیطان ہو، انسانی شیطان ہو یا جنوں کا شیطان ہو، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ اصل میں
سوچ کی خرابی سے یہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکہ میں ایک سزائے موت کا قیدی تھا۔ سائنسدانوں نے ایک تجربہ کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں سزائے موت کا قیدی ہے، اس کو ویسے بھی سزائے موت ہے، اس کو موت دینی ہے، تو اس پر تجربہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عدالت سے اجازت لے کر اس قیدی پر یہ تجربہ کیا کہ اس کے سامنے اس کو کرسی پہ بٹھایا اور اس کے سامنے کوبرا سانپ جو تھا وہ لا کر رکھا، اور کہا کہ تمہیں سزائے موت ہوئی ہے، اور ویسے تو سزائے موت میں امریکہ میں انجیکشن لگا کر، زہر کا انجیکشن لگا کر موت دی جاتی ہے، لیکن ہم تمہیں یہ کوبرا سانپ سے تمہیں ڈسوائیں گے، یہ تمہیں ڈسے گا اور اس کی زہر سے تم مر جاؤ گے۔ یہ بات اسے کہی، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور پٹی باندھنے کے بعد یہ سٹیپلرز کی جو پن ہوتی ہے، جو کاپی ہم جوڑتے ہیں سٹیپلر، اس کی دو پن کے دو سرے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ٹانگ پر وہ ایسے اس کو چبویا اور ہٹا دیا۔ اب اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے پہلے نفسیاتی طور پر یہ بتا دیا گیا تھا، اس کی ذہن پہ یہ بات سوار کر دی گئی تھی کہ یہ کوبرا سانپ ہے، یہ تمہیں ڈسے گا۔ تو وہ چونکہ وہ بات اس کے ذہن میں تھی، آنکھوں پر پٹی تھی، تو وہ پن انہوں نے چبوئی، تو اس نے یہ سمجھا کہ مجھے کوبرا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب نفسیاتی طور پر اس کے اندر وہ جسم کے اندر وہ کیمیکلی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، اتنی تیزی کے ساتھ وہ پروسیس چلا کہ 2 سے 3 منٹ کے بعد وہ بندہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اب ہم تو یہ کہہ سکتے تھے جی، ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ ڈر سے مر گیا، لیکن سائنسدانوں نے چونکہ اس کی پوری تحقیق کرنی تھی، تو انہوں نے اس پر پھر اس کی چیڑ پھاڑ کی جسم کی، اس کا پوسٹ مارٹم یا جو بھی وہ کرنا تھا، اس کے جو ہے وہ نمونے لیے جسم کے، اور تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہ ویسے ہی نہیں مرا، ایسا ہی نہیں مرا کہ بس ڈر گیا تو ڈر کے مر گیا، نہیں، بلکہ واقعتاً اس کے جسم کے اندر وہ جو نفسیاتی طور پر جو ایک خوف پیدا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پن جو چبھی تھی، تو اس سے واقعتاً اس جگہ سے وہ زہر پیدا ہونا شروع ہوا، کیمیکلی جسم کے اندر، خون کے اندر تبدیلی آئی، اور وہ زہر بنا، اور زہر 2-3 منٹ کے اندر جسم میں پھیلا، اور اس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کوئی گولی نہیں ہوتی کہ کوئی لا کر آپ کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کھلانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح مطلب گولیاں کام کرتی ہیں، انجیکشن کام کرتے ہیں۔ یہ سارا ایک نفسیاتی کھیل ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر آپ کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی وہ بلڈ پریشر آپ کا لو ہے، کبھی ہائی ہے، لیکن آپ کو کوئی اچھا حکیم یا ڈاکٹر نہیں ملتا جو آپ کی تشخیص کر سکے، اور آپ 2-4 مرتبہ دوائی لکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے ایک ڈاکٹر سے بھی دوائی لی، دوسرے ڈاکٹر سے بھی دوائی لی، ایک حکیم سے بھی لی، دوسرے سے بھی لی، لیکن میری بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پر آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر اسی دوران آپ کسی عامل کو فون ملا لیتے ہیں جو شیطان ہوتا ہے انسانی شکل میں، اس کو آپ فون ملا لیتے ہیں، وہ فوراً آپ کو کہتا ہے اپنا نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ، آپ بتاتے ہیں، وہ پھر کچھ نمبر لکھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ پر بڑا سخت جادو ہے۔ تو اس کے منہ سے یہ جو لفظ نکلتے ہیں کہ آپ پر سخت جادو ہے، تو یہ آپ پر یہی وہ جادو ہوتا ہے جو آپ پر وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے بعد واقعتاً مریض بن جاتے ہیں۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔